औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुशामदीद आप तमाम का। आज जैसा कि थंबनेल से अंदाज़ा हो गया होगा, वो अज़ीम किताब कि जिसका हम आगाज़ कर रहे हैं कि जो ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम और उनके मोजज़ात का एक अनमोल ख़जाना है, मोजज़ात आले मोहम्मद। अगर आप इस नूरानी सफ़र में हमारे साथ रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हर ऑडियो आपको मौसूल हो सके। और इस किताब की जितनी भी ऑडियोज़ हैं उसके लिए आप प्लेलिस्ट बनामे मौजज़ात आले मोहम्मद में जाकर मुलाहिज़ा कर सकते हैं। आज इंशाअल्लाह के इस किताब का हिस्सा नंबर 2 बयान करेंगे और साथ में इस किताब की कि जहाँ पर आप इस किताब को ख़रीद सकते हैं, जो इस किताब में मेंशन हुआ है नंबर, वो भी आपके सामने मौजूद है। आप लोग इनसे रुजू कर सकते हैं। जहाँ पर हमने पिछली ऑडियो का इख्तिताम किया था वो था पानी पर मौक्किल फ़रिश्ते का हज़रत अली अलैहिस्सलाम को सलाम करना। जाबिर बयान करते हैं कि मैं फ़ुरात के किनारे हज़रत अली अलैहिस्सलाम के साथ चल रहा था कि अचानक फ़ुरात से एक मौज बुलंद हुई। उसने हज़रत अली अलैहिस्सलाम को अपनी लपेट में ले लिया और आप मुझे दिखाई न देते थे। फिर वो मौज वापस दरिया में चली गई और हज़रत अपनी जगह पर खड़े थे और आपका लिबास भी गीला नहीं हुआ। ये मंज़र देखकर मैं हैरत ज़दा रह गया, ताज्जुब करने लगा। मैंने उसके मुताल्लिक़ आपसे सवाल किया। आपने कहा तूने उसे देखा था? मैंने कहा जी हाँ। आपने कहा वो पानी पर मौक्किल फ़रिश्ता था, वो पानी से निकला, उसने मुझ पर सलाम किया और मुझे गले लगाया। एक और फ़रिश्ते का हज़रत पर सलाम करना। हुज़ैफ़ा यमानी बयान करते हैं कि रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फ़रमाया, तुमने उस शख्स को देखा कि जो अभी मेरे पास आया था? मैंने कहा जी हाँ या रसूल अल्लाह। उन्होंने कहा ये दरअसल एक फ़रिश्ता है जो आज से पहले ज़मीन पर कभी नहीं उतरा। उसने अल्लाह से ज़मीन पर उतरने की इजाज़त मांगी ताकि वो अली अलैहिस्सलाम पर सलाम करे। चुनाचा उसने अली को सलाम किया और उसने मुझे ये बशारत दी कि हसन हुसैन जवानाने जन्नत के सरदार हैं और फ़ातिमा जन्नती औरतों की सरदार। बद्र ओहद में ला सैफ इल्ला ज़ुल्फ़िकार की मनादी। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने अपने आबाए ताहिरीन अलैहिस्सलाम की सनद से रिवायत की कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, एक एराबी रसूल खुदा से मिलने के लिए आया। आप सुर्ख रंग की खूबसूरत चादर ओढ़ कर उसके पास आए। एराबी ने कहा, या रसूलल्लाह, आप तो यूँ मेरे पास आए जैसे आप जवान हो। उन्होंने कहा, एराबी, मैं खुद ही जवान नहीं बल्कि मैं एक जवान का फर्जंद और एक जवान का भाई भी। एराबी ने कहा कि आप तो जवान हैं, लेकिन आप जवान के फर्जंद और जवान के भाई कैसे हैं? उन्होंने कहा, क्या तूने अल्लाह का ये कौल नहीं सुना? सूरह अंबिया आयत नंबर 60। कहने लगे, हमने एक जवान के मुतालिक सुना कि जो इन बुतों को बुरा भला कहता है उसे इब्राहीम कहा जाता है। इब्राहीम जवान थे, मैं उनका फर्जंद हूँ। और जहाँ तक एक जवान के भाई होने का ताल्लुक है तो ओहद के दिन मनादी ने ये निदा दी थी कि अली जैसा कोई जवान नहीं और जुल्फ़कार जैसी कोई तलवार नहीं। वो जवान अली मेरा भाई है और मैं उसका भाई हूँ। दूसरी रवायत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जंग बदर में एक फ़रिश्ते ने आसमान से मनादी की। उस फ़रिश्ते का नाम रिज़वान था और उसने ये मनादी की कि ला सैफ इल्ला ज़ुल्फ़िकार वला फ़ता इल्ला अली। यही रवायत उलमाए अहले सुन्नत ने भी अपने यहाँ नकल की है। चुनाचा समआनी ने किताब फ़ज़ाइलुस सहाबा, इब्ने मग़ाज़ियुश शाफ़ई ने मनाक़िब में भी ये रवायत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से नकल की। हज़रत अली अलैहिस्सलाम अपने घर पर जिब्राईल के कदमों की आहट सुना करते थे। पहली रवायत इब्ने अब्बास के सामने कुछ लोगों ने हज़रत अली का शिकवा किया तो उन्होंने कहा, तुम लोग उसका शिकवा करते हो कि जो अपने घर की छत पर से जिब्राईल के कदमों की आहट सुना करता था। मिंबर पर बैठकर जिब्राईल को पहचान लेना। एक मरतबा अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम मिंबर पर तशरीफ़ फरमा थे। आपने फरमाया, लोगों मुझसे पूछ लो कबल इसके कि तुम मुझे न पाओ। मुझसे आसमानों के रास्ते पूछ लो, मैं आसमान के रास्तों को ज़मीन के रास्तों से ज़्यादा बेहतर जानता हूँ। मजमे के दरमियान से एक शख्स उठा कहा कि बताएं इस वक्त जिब्राईल कहाँ है? हज़रत अमीर अलैहिस्सलाम ने आंख उठाकर आसमान की तरफ देखा, फिर आपने ज़मीन की तरफ देखा, फिर आपने मशरिक़ की तरफ देखा, बाद में मगरिब की तरफ देखा, फिर आपने उसकी तरफ मुतवज्जे हुए और फरमाया, शेख तू ही जिब्राईल है। ये कहना था कि उसने एक परिंदे की शक्ल इख्तियार की और लोगों के दरमियान से परवाज़ कर गया।
اس وقت لوگوں نے چیخ کر کہا ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ واقعی رسول خدا کے حقیقی جانشین ہیں۔ وہ ناقہ کہ جو حضرت نے جبرائیل سے خریدی اور میکائیل کے ہاتھ فروخت کی۔ روایت ہے خالد ربی روابی ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام اپنے کسی کام کے سلسلے میں مکے آئے۔ آپ نے ایک اعرابی کو دیکھا جو غلاف کعبہ سے چمٹا ہوا تھا اور گڑ گڑا کر کہہ رہا تھا، اے گھر کے مالک، یہ گھر تیرا مکان ہے، مہمان تیرا مہمان، اور ہر میزبان اپنے مہمان کی مہمانی دیتا ہے۔ آج رات مجھے مغفرت کی مہمانی عطا فرما۔ امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا، کیا تم اعرابی کی گفتگو سن رہے ہو؟ آپ کے ساتھیوں نے کہا، جی ہاں ہم سن رہے ہیں۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ اللہ کی شان اسی سے کہیں بلند و برتر ہے کہ وہ اپنے مہمان کو خالی ہاتھ لوٹائے۔ اور دوسری روایت، آپ حرم میں تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ وہ اسی رکن کے ساتھ چمٹ کر کہہ رہا تھا، اے وہ ذات کہ جو اپنی عزت میں عزیز ہے اور عزت کے اعتبار سے تجھ سے زیادہ صاحب عزت کوئی نہیں، اپنی عزت کے صدقے میں مجھے بھی ایسی عزت عطا کر جس کی ماہیت کے متعلق کسی کو علم نہ ہو۔ میں تیرے حضور محمد و آل محمد کے حق کا وسیلہ دے کر تجھ سے درخواست کرتا ہوں، مجھے وہ کچھ عطا کر جو تیرے علاوہ اور کوئی کسی کو نہیں دے سکتا، مجھ سے وہ مصائب دور فرما جو تیرے علاوہ کوئی دور نہیں کر سکتا۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، خدا کی قسم یہ سریان مجھے میرے حبیب حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی کی خبر دی تھی، اسی نے اللہ سے جنت طلب کی، خدا نے دے دی، اسی نے خدا سے دوزخ سے محفوظ رہنے کی دعا کی تو اللہ نے اسے دوزخ سے بچا لیا۔ تیسری رات آپ حرم میں تشریف لائے، آپ نے دیکھا وہ اعرابی اسی رکن کعبہ سے چمٹ کر یہ مناجات کر رہا تھا، اے وہ ذات جسے مکان اپنے اندر سمانے سے قاصر، اے وہ ذات جس سے کوئی بھی مکان خالی نہیں، جو بغیر کسی کیفیت کے ہر مقام پر موجود ہے، اعرابی کو 4000 درہم عطا فرمائے۔ اس کی یہ التجا سن کر امیر المومنین علیہ السلام آگے بڑھے اور فرمایا، اعرابی تو نے اپنے رب سے مغفرت کی مہمانی طلب کی، اللہ نے تجھے عطا فرمائی، تو نے اس سے جنت مانگی، اس نے تجھے عنایت کی، تو نے اس سے دوزخ سے بچنے کا سوال کیا، اس نے تجھے دوزخ سے بچا لیا، آج رات تو اللہ سے 4000 درہم مانگ رہا ہے۔ اعرابی نے کہا، آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ اعرابی نے جیسے ہی آپ کا نام سنا تو اس نے کہا، خدا کی قسم آپ ہی میرا مقصود ہیں، میری حاجت کا تعلق آپ سے ہی ہے۔ حضرت نے فرمایا، تو پھر سوال کرو۔ اعرابی نے کہا، مجھے 1000 درہم حق مہر کے لیے ضرورت ہے اور 1000 درہم قرض کی ادائیگی کے لیے۔ 1000 درہم سے مکان خریدوں گا اور 1000 سے اپنی ضروریات پوری کروں گا۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں مکے سے مدینے جا رہا ہوں، تم مدینے آ کر میرے گھر کا کسی سے پوچھ لینا۔ اعرابی نے 1 ہفتہ مکے میں قیام کیا، پھر مدینے آیا۔ مدینے پہنچ کر اس نے بلند آواز سے کہا، کوئی ہے کہ جو مجھے امیر المومنین کا گھر بتائے؟ اس وقت امام حسین علیہ السلام بچوں کے ساتھ کھڑے تھے۔ انہوں نے جیسے ہی اعرابی تو انہوں نے فرمایا کہ میں تجھے امیر المومنین علیہ السلام کے گھر لے جاتا ہوں اور میں ان کا بیٹا حسین بن علی ہوں۔ اعرابی نے کہا، آپ کے والد کون ہیں؟ آپ نے فرمایا، میرے والد امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہیں۔ اس نے کہا، آپ کی والدہ کون ہیں؟ امام نے کہا، میری والدہ فاطمۃ الزہرا دختر رسول خدا ہیں۔ اس نے کہا، آپ کی نانی کون تھی؟ حضرت نے کہا، میری نانی ختیجہ بنت خویلد۔ اس نے کہا، آپ کے بھائی؟ حضرت نے کہا، میرے بھائی کا نام ابو محمد حسن بن علی ہے۔ اعرابی نے کہا کہ آپ ہر طرف سے نجیب ہیں، اب آپ مجھے امیر المومنین کے دروازے پر لے چلیں اور ان سے کہیں کہ آپ نے مکے میں جس اعرابی کو ضمانت دی تھی وہ اس وقت دروازے پر ہے۔ جب وہ آیا تو حضرت نے اپنی زوجہ طاہرہ سے فرمایا، کیا آپ کے پاس کوئی چیز کھانے کے لیے موجود ہے کہ جو اعرابی کو دی جا سکے؟ بی بی نے کہا، ابو الحسن میرے گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ پھر حضرت نے کہا، جاؤ سلمان فارسی کو میرے پاس لے آؤ۔ سلمان فارسی آئے۔ حضرت نے کہا کہ تمہارا وہ باغ کہ جو رسول نے کاشت کیا تھا، اس باغ کو تاجروں کے سامنے پیش کرو۔ سلمان بازار گئے، انہوں نے باغ بیچنے کا اعلان کیا۔ ان کا باغ 12000 درہم میں فروخت ہوا۔ ساری رقم اٹھا کر امیر المومنین کی خدمت میں پیش کی۔ انہوں نے اعرابی کو بلا کر 4000 درہم دیے اور اس کے بعد آپ نے اسے اور 40 درہم نان اور نفقے کے لیے دیے۔ جب مدینے کی دوسرے حاجت مندوں کو پتہ چلا تو وہ بھی اکٹھے ہو گئے۔ ایک انصاری حضرت سیدہ کے دروازے پہ گیا، انہیں واقعے کی اطلاع دی۔ بی بی نے کہا کہ یہاں پر چل کر آنے کی تجھے خدا اچھی جزا دے گا۔ حضرت علی علیہ السلام بیٹھ گئے اور آپ نے ساری رقم اپنے سارے ڈھیر کر کے رکھ دی اور سائل آنے لگے۔
آپ مٹھی درہموں کی بھر کر ایک ایک سائل کو دیتے گئے یہاں تک کہ ساری رقم ختم ہو گئی۔ جب آپ اپنے بیت الشرف تشریف لائے تو سیدہ نے عرض کی، ابن آپ نے وہ باغ فروغ کر دیا جو کہ میرے والد نے آپ کے لیے کاشت کیا تھا؟ حضرت علی نے کہا، جی ہاں، میں نے اس کے بدلے دنیا اور آخرت کی زیادہ بھلائی حاصل کی۔ سیدہ سلام اللہ علیہا نے عرض کی، وہ رقم کہاں ہے؟ انہوں نے کہا، میں نے وہ تمام دولت ان آنکھوں کے سپرد کی جنہیں میں سوال کی ذلت میں مبتلا ہوتے ہوئے دیکھنا پسند نہیں کرتا تھا۔ بی بی نے کہا، اس وقت میں اور میرے دونوں بیٹے بھوکے ہیں اور مجھے یہ بھی یقین ہے کہ آپ بھی ہماری طرح بھوکے ہوں گے، تو کیا اس ساری دولت میں ہمارے لیے کوئی حصہ نہیں تھا؟ یہ کہہ کر سیدہ نے اپنے شوہر کا دامن تھاما۔ حضرت نے کہا، زہرا، اسے چھوڑ دو۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے کہا کہ میں آپ کا دامن عصمت اس وقت تک نہیں چھوڑوں گی جب تک میرے والد ماجد آپ کے اور میرے درمیان آ کر فیصلہ نہیں کریں گے۔ جبرائیل امین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئے۔ انہوں نے کہا، محمد، اللہ آپ کو سلام کہتا ہے اور آپ سے فرما رہا ہے کہ میری طرف سے آپ علی کو سلام کریں اور فاطمہ سے کہہ دیں کہ وہ علی کے دامن عصمت کو چھوڑ دیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی کے بیت الشرف میں تشریف لائے۔ آپ نے دیکھا کہ حضرت سیدہ نے اپنے شوہر کا دامن عصمت تھاما ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا، بیٹی، آپ نے شوہر کا دامن کیوں تھام رکھا ہے؟ کہا، ابا جان، آپ نے جو باغ لگایا تھا انہوں نے 12,000 درہم میں فروخت کیا، ساری رقم غربا مساکین میں تقسیم کی، گھر میں ایک درہم تک بھی نہیں لائے کہ جس سے ہم کھانے پینے کا کچھ سامان خریدتے۔ حضور نے فرمایا، پیاری بیٹی، جبرائیل نے مجھے میرے رب کے سلام پہنچائے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں اللہ کی طرف سے علی کو بھی سلام کہوں، اور اللہ نے مجھے کہا کہ میں آپ کو پیغام پہنچاؤں کہ آپ اپنے شوہر کا دامن عصمت چھوڑ دیں۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے کہا کہ میں خدا سے استغفار کرتی ہوں اور آئندہ ایسا نہیں کروں گی۔ حضرت سیدہ کا بیان ہے کہ اس کے بعد میرے والد میرے گھر سے اٹھ کر ایک طرف کو چل دیے اور میرے شوہر اٹھ کر دوسری طرف کو چل دیے۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ میرے والد میرے گھر تشریف لائے۔ ان کے پاس 700 ہجری درہم تھے اور انہوں نے فرمایا، میرے ابن کہاں ہے؟ میں نے کہا، وہ باہر تشریف لے گئے۔ انہوں نے فرمایا کہ آپ یہ درہم سنبھالیں اور جب میرے ابن آئیں تو ان سے کہیں کہ وہ تمہارے لیے کھانے پینے کی اشیاء خرید کر لائیں۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ میرے شوہر بھی گھر میں تشریف لائے اور انہوں نے فرمایا، کیا رسول خدا ہمارے گھر تشریف لائے تھے؟ کیونکہ مجھے گھر میں ان کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ میں نے عرض کی، جی ہاں، آن حضرت تشریف لائے تھے اور وہ کچھ رقم بھی ہمارے حوالے کر گئے ہیں اور انہوں نے فرمایا کہ اس سے آپ خورد و نوش کی چیزیں خرید کریں۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ رقم میرے سپرد کرو۔ میں نے 700 ہجری درہم ان کے حوالے کیے اور انہوں نے وہ رقم لے کر کہا، بسم اللہ والحمد للہ کثیرا طیبا وحاز من رزق اللہ۔ پھر حضرت علی نے حسن مجتبی علیہ السلام سے فرمایا کہ بیٹا میرے ساتھ چلو۔ چنانچہ باپ بیٹا دونوں بازار آئے۔ وہاں ایک شخص کو کھڑے دیکھا جو کہہ رہا تھا، کوئی ہے جو صحیح وقت پر ادا کرنے والے کو قرض دے؟ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، پیارے بیٹے، کیا ہم اسے قرض دے دیں؟ حسن مجتبی نے عرض کی، جی ہاں ابا جان۔ حضرت علی نے وہ تمام درہم اس کے سپرد کیے۔ یہ فیاضی دیکھ کر امام حسن نے عرض کی، ابا جان، آپ نے سارے درہم ہی سے دے ڈالے؟ مولا نے کہا، جی ہاں پیارے فرزند، جو ذات قلیل رزق دے سکتی ہے وہ ذات کثیر رزق دینے پر بھی قادر ہے۔ پھر آپ حسن مجتبی کو ساتھ لے کر بازار گئے تو ایک اعرابی کھڑا تھا اور اس کے ہاتھ میں ناقے کی مہار تھی۔ اس نے حضرت سے کہا کہ آپ مجھ سے میری یہ ناقہ خرید لیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پاس رقم نہیں۔ اس نے کہا، میں دوپہر ہونے تک آپ کو مہلت دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، اعرابی، اس کی قیمت کیا ہے؟ اس نے کہا کہ اس کی قیمت 100 درہم ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ حسن، اس سے ناقہ لے لو۔ امام حسن نے ناقے کی مہار تھامی۔ تھوڑا سا آگے گئے تو ایک اور اعرابی حضرت سے ملا اور دونوں کی شکلیں ایک دوسرے سے ملتی جلتی تھیں لیکن لباس ایک دوسرے سے مختلف تھے۔ اس نے حضرت سے کہا کہ کیا آپ ناقہ فروخت کریں گے؟ حضرت نے فرمایا کہ تم ناقہ لے کر کیا کرو گے؟ اس نے کہا کہ جب آپ کے ابن پہلی جنگ کے لیے جائیں گے تو میں بھی اس ناقے پر سوار ہو کر ان کی میت میں جہاد کروں گا۔ حضرت نے فرمایا کہ اگر تم قبول کرو تو میں یہ ناقہ تمہیں مفت دینے پر بھی آمادہ ہوں۔ اس نے کہا، نہیں، میرے پاس رقم ہے اور میں قیمت دے کر ہی ناقہ خریدوں گا۔ پھر اس نے آپ سے پوچھا کہ آپ نے یہ ناقہ کتنے میں خرید کی؟ حضرت نے کہا، میں نے یہ ناقہ 100 درہم میں خرید کی ہے۔ اعرابی نے کہا، میں آپ کو 170 درہم دوں گا۔ حضرت نے فرمایا، حسن بیٹا، رقم لے لو اور ناقے کی مہار اس کے حوالے کر دو۔ اس میں سے ہم 100 درہم اس اعرابی کو دیں گے جس سے ہم نے ناقہ خریدی تھی
اور 70 درہم سے ہم اپنے گھر کے لیے خورد و نوش کا سامان خریدیں گے۔ حضرت علی علیہ السلام کا بیان ہے کہ پھر میں رقم لے کر اس اعرابی کی تلاش میں گیا جس سے میں نے ناقہ خریدی تھی، تو وہاں مجھے اعرابی تو دکھائی نہ دیا، البتہ وہاں پیغمبر اسلام مجھے دکھائی دیے، جبکہ رسول اکرم اس جگہ پر کبھی بھی تشریف نہیں لایا کرتے تھے۔ ان کی نظر مجھ پہ پڑی تو آپ اتنا ہنسے کہ آپ کے دندانے مبارک چمک اٹھے۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو مسکراہٹ نصیب کرے، آپ کو ہر روز خوشخبری عطا کرے۔ رسول نے کہا ابو الحسن آپ اس اعرابی کو ڈھونڈ رہے ہیں جس سے کہ تم نے ناقہ خرید کی تھی؟ میں نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں۔ آن حضرت نے فرمایا کہ ابو الحسن تمہارے ہاتھ ناقہ فروخت کرنے والے جبرائیل تھے، تم سے ناقہ خرید کرنے والے میکائیل تھے، اور وہ ناقہ جنت کے ناقوں میں سے تھا، اور یہ درہم رب العالمین نے بھیجے، آپ انہیں خرچ کریں اور کسی قسم کی فاقہ اور غربت سے مت گھبرائیں۔ یہ روایت بلحاظ متن اور سند مختوش ہے، کیونکہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی زہد سے یہ بات بعید ہے کہ انہوں نے اپنے خاوند کے دامن عصمت کو پکڑ کر یہ کہا ہو کہ میں یہ دامن اس وقت تک نہیں چھوڑوں گی جب تک میرے والد فیصلہ نہ کریں۔ حضرت سیدہ تطہیر کی محور تھیں، اسی لیے ان سے اس تلخی کی توقع نہیں کی جا سکتی، اور حضرت علی جناب سیدہ کے امام بھی تھے، اور جناب سیدہ امام کی مخالفت نہیں کر سکتی تھی، اور بے لحاظ سند بھی اس کے رجال کی توثیق علماء رجال نے نہیں کی ہے۔ قمیض ہارون کہ جو حضرت کو اللہ نے ہدیے میں بھیجی۔ حضرت قمبر راوی ہیں کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ فرات کے کنارے جا رہا تھا، آپ نے نہانے کی غرض سے قمیض اتاری اور پانی میں داخل ہوئے، اتنے میں دریا سے ایک موج اٹھی اور قمیض کو اپنے ساتھ لے گئی۔ جب حضرت نہا کر باہر تشریف لائے تو قمیض دکھائی نہ دی، آپ سخت غمگین ہوئے۔ اس وقت ایک ہاتف غیبی نے صدا دی ابو الحسن اپنے دائیں جانب دیکھیں اور وہاں جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے اسے اٹھا لیں۔ جب اپنے دائیں جانب دیکھا تو وہاں پر ایک چادر رکھی تھی جس میں ایک قمیض لپٹی ہوئی تھی، آپ نے قمیض اٹھا کر پہنی تو اس کی جیب سے ایک رقعہ گرا جس میں یہ عبارت تحریر تھی، یہ خدائے عزیز و حکیم کی طرف سے علی ابن ابی طالب کے لیے ہدیہ ہے، یہ ہارون بن عمران کی قمیض ہے، ہم نے ایک اور قوم کو اس کا وارث بنایا۔ وہ گھوڑا کہ جو خدا کی طرف سے آپ علیہ السلام کو بطور ہدیہ عطا ہوا۔ حسن بن زکریہ فارسی کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی علیہ السلام کسی کام کے سلسلے میں باہر گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھوڑے پر سوار تھے، جبکہ حضرت علی علیہ السلام پیدل تھے۔ چلتے چلتے ایک تالاب پر پہنچے جہاں انہوں نے وضو کیا، نماز پڑھی۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں رکوع اور سجدے کے درمیان میں تھا کہ میں نے ایک آواز سنی، کوئی کہہ رہا تھا علی سر اٹھا کر دیکھو تمہارے لیے خدا کی طرف سے ہدیہ آیا ہے۔ میں نے دیکھا تو ایک گھوڑا جس پر زین اور لگام لگی ہوئی تھی وہاں کھڑا تھا، اور پھر منادی نے کہا کہ اللہ کی طرف سے یہ گھوڑا تیرے لیے ہدیہ ہے، اس پر سواری کرو۔ چنانچہ میں نماز ختم کر کے اس گھوڑے پر سوار ہوا۔ زمین کا حضرت علیہ السلام سے گفتگو کرنا۔ سند متصل کے ساتھ اسماء بنت واصلہ بن الاسقا سے روایت ہے کہ اس نے کہا کہ میں نے اسماء بنت امیس سے سنا، انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے سنا، انہوں نے فرمایا ایک رات علی ابن ابی طالب نے تو مجھے ڈرا ہی دیا، کیونکہ میں نے دیکھا کہ زمین ان سے ہم کلام تھی اور وہ زمین سے باتیں کر رہے تھے۔ صبح کے وقت میں اپنے والد کے پاس گئی، ان سے رات کا واقعہ گوش گزار کیا تو یہ سن کر ایک طویل سجدہ کیا اور مجھ سے کہا کہ اللہ نے تیرے شوہر کو اپنی باقی مخلوق پر فضیلت دی ہے، اللہ نے زمین کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنے حالات سے انہیں آگاہ کرے، چنانچہ مشرق سے مغرب تک جو کچھ بھی زمین پر ہوتا ہے زمین انہیں اس سے آگاہ کرتی ہے۔ ابلیس کی طرف سے فضیلت علی کا انکار۔ جناب سلمان فارسی کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ کچھ افراد جمع ہو کر حضرت علی علیہ السلام کا شکوہ کرنے میں مصروف تھے، اتنے میں ابلیس کا وہاں سے گزر ہوا اور وہ انہیں دیکھ کر ان کے سامنے رک گیا۔ حضرت علی کے حریفوں نے کہا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں ابو مرہ ہوں۔ اہل محفل نے کہا کیا تو ہماری گفتگو سن رہا ہے؟ ابلیس لعین نے کہا تمہارا برا ہو، تم امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو سب کر رہے ہو جبکہ وہ تمہارا مولا ہے۔ حضرت علی کے مخالفین نے کہا کہ تیرے پاس کیا ثبوت ہے کہ وہ ہمارا مولا ہے؟ ابلیس نے کہا کہ تمہارے نبی نے خود ہی تو کہا تھا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، خدایا
جو اس سے دوستی رکھے تو اسے دوست رکھ، جو اسے دشمنی رکھے تو بھی اسے دشمنی رکھ، اور جو اس کی مدد کرے تو اس کی مدد کر، اور جو اس سے بے یاروں مددگار چھوڑ دے تو بھی اسے بے یاروں مددگار چھوڑ دے۔ منافقین کہنے لگے تو کیا تو بھی اس کے دوستوں اور شیعوں میں سے ہے؟ ابلیس لعین نے کہا میں اس کے دوستوں اور شیعوں میں سے نہیں ہوں، البتہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، اور جو بھی اس سے بغض رکھتا ہے میں اس کی دولت اور اولاد میں شریک ہو جاتا ہوں۔ منافقین نے کہا ابو برا تو اس کے متعلق کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا اے گروہ ناقصین و قاسطین و مارقین، میں نے جنات میں رہ کر 12,000 سال تک اللہ کی عبادت کی، اور جب اللہ نے قوم جنات کو ہلاک کیا تھا تو میں نے اللہ کے حضور اپنی تنہائی کی شکایت کی، چنانچہ مجھے آسمان دنیا پر لے جایا گیا۔ میں نے آسمان دنیا پر رہ کر 12,000 سال تک اللہ کی عبادت کی، اور میں یہ عبادت بزم ملائکہ کے ساتھ بجا لاتا تھا۔ ایک مرتبہ ہم اللہ کی تسبیح تقدیس میں مصروف تھے کہ ہمارے پاس سے ایک نور کا گزر ہوا۔ اس نور کو دیکھ کر فرشتے سجدے میں گر پڑے اور انہوں نے سبوح قدوس کی تسبیح پڑھی۔ حیرت سے پوچھا خدایا یہ نور کسی ملک مقرب کا تھا یا کسی نبی مرسل کا؟ اس وقت اللہ کی طرف سے ندا آئی یہ نور نہ تو کسی ملک مقرب کا تھا اور نہ ہی کسی نبی کا، یہ نور علی ابن ابی طالب کی تینت کا تھا۔ اسی طرح ابن شہر آشوم نے ایک طویل واقعہ مناقب میں نقل کیا کہ جس کا کچھ حصہ یہ ہے کہ علی بن محمد صوفی کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ ابلیس لعین سے میری ملاقات ہوئی۔ اس نے مجھ سے پوچھا تو کون ہے؟ میں نے اسے بتایا کہ میرا تعلق اولاد آدم سے ہے۔ اس نے کہا لا الہ الا اللہ، تیرا تعلق اس قوم سے ہے کہ جو اپنے خیال کے مطابق اللہ سے محبت کرتے ہیں، پھر اس کی نافرمانی کرتے ہیں، اور زبان سے ابلیس سے نفرت کرتے ہیں اور پھر اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ میں نے کہا یعنی جو صوفی تھے انہوں نے کہا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا میں اس میں کبیر اور طبل عظیم کا مالک ہوں، میں حابیل کا قاتل ہوں، میں نوح کے ساتھ کشتی میں بیٹھنے والا ہوں، میں ناقہ صالح کو پے کرانے والا ہوں، میں ابراہیم کے جلانے کے لیے نار نمرود بھڑکانے والا ہوں، میں یحییٰ کی قتل کی تدبیر کرنے والا ہوں، میں ہی جادوگروں کو ابتدا میں دربار فرعون میں لانے والا ہوں، اور سامری کے ہاتھوں میں ہی بنی اسرائیل کی گمراہی کے لیے گسالہ بنوانے والا ہوں، میں ابرہہ اور اس کے لشکر کو ہاتھیوں پر سوار کر کے کعبے کو تباہ کرنے کی غرض سے انہیں مکے کی طرف روانہ کرنے والا ہوں، میں احد حنین میں محمد کے مقابلے کے لیے لوگوں کو جمع کرنے والا ہوں، اور میں وفات پیغمبر کے دن اہل ثقیفہ کے دلوں میں حسد کی آگ روشن کرنے والا ہوں، میں بصرے کی جنگ میں ہودج اور اونٹ کو میدان میں لانے والا ہوں، میں منافقین کا امام ہوں، پہلے گروہوں کو تباہ کرانے والا اور آخری گروہوں کو گمراہ کرنے والا ہوں، میں ناقصین کا بزرگ، قاسطین کا رکن اور مارقین کی امید ہوں، میں ابو برا ہوں، میں آگ کا پیکر ہوں، میری تخلیق مٹی سے نہیں ہوئی، اور میں وہی ہوں جس پر رب العالمین کا غضب نازل ہوا تھا۔ میں نے کہا تجھے اللہ کا واسطہ مجھے کوئی ایسا عمل بتا جس کی وجہ سے مجھے اللہ کی قربت حاصل ہو، اور اس کے ساتھ مجھے ایسا عمل بتا جس کے ذریعے سے میں دنیاوی مصائب کا مقابلہ کر سکوں۔ اس نے کہا اگر دنیا کے مصائب سے بچنا چاہتا ہے تو پھر کفایت شعاری اختیار کر، اور اگر آخرت کی ضرورت ہے تو اس کے لیے علی ابن ابی طالب سے محبت کر اور اس کے دشمنوں سے بغض۔ یاد رکھ میں 7 آسمانوں پر اللہ کی اطاعت کر چکا ہوں، 7 زمینوں پر اللہ کی نافرمانی کر چکا ہوں۔ میں نے جس بھی ملک مقرب اور نبی مرسل کو دیکھا تو اسے علی کی محبت کے ذریعے سے ہی اللہ کا قرب حاصل کرتے ہوئے پایا۔ صوفی کا بیان ہے کہ اس کے بعد وہ میری نظروں سے غائب ہو گیا۔ بعد ازاں میں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے ملاقات کی اور انہیں اسی رویداد کی خبر دی تو انہوں نے سارا واقعہ سن کے کہا ملعون نے زبان سے ایمان کا اظہار کیا اور دل سے کفر کیا۔ یہ روایت از روئے سند مجہول ہے جیسا کہ الفاظ سے ہی ظاہر ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ایک جنی عورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا کرتی تھی، اس کا نام افرا تھا۔ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو سن کر قوم جنات کے نیک اتوار لوگوں کے پاس جاتی اور انہیں آپ کے فرامین سناتی، چنانچہ بہت سے جنات نے ان کے کلام سے متاثر ہو کر اس کے ہاتھوں پر اسلام قبول کی۔ ایک مرتبہ وہ جنی عورت ایک طویل عرصے تک رسول کی خدمت میں حاضر نہ ہوئی، اور اس کے متعلق آپ نے جبرائیل امین سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ وہ اپنی ایک بہن کو ملنے کے لیے گئی ہوئی ہے جس سے وہ راہ خدا میں محبت کرتی تھی۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہو
جو اللہ کی وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے جنت میں سرخ یاقوت سے ایک عمود بنایا ہے، اس عمود پر 70,000 محل ہیں اور ہر محل میں 70,000 کمرے، جنہیں اللہ نے ان لوگوں کے لیے بنایا ہے کہ جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ پھر کچھ دونوں کے بعد افرا آن حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ افرا تو کہاں چلی گئی تھی؟ اس نے کہا میں اپنی ایک بہن سے ملنے کے لیے گئی تھی۔ آن حضرت نے فرمایا خوشخبری ہو ان کے لیے جو اللہ کی وجہ سے محبت کریں اور ایک دوسرے سے ملاقات۔ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ تو نے کیا کچھ دیکھا؟ اس نے کہا میں نے بہت سے عجائبات دیکھے۔ آن حضرت نے فرمایا تو نے سب سے زیادہ عجیب کیا چیز دیکھی؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے بحر اخضر میں ابلیس کو ایک سفید چٹان پر بیٹھا ہوا دیکھا اور اس نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا رکھے تھے اور وہ کہہ رہا تھا پروردگار تو نے قسم کھا رکھی ہے کہ تو مجھے دوزخ میں ضرور ڈالے گا، خدایا جب تیری قسم پوری ہو جائے اور تو مجھے دوزخ میں ڈال دے تو میں تجھے محمد و علی و فاطمہ حسن و حسین کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں کہ مجھے دوزخ سے چھٹکارا دینا اور مجھے محمد و آل محمد کے ساتھ محشور کرنا۔ میں یعنی افرا نے اسے کہا کہ حارث یہ کون سے اسما ہے جن کا واسطہ دے کر تو خدا سے سوال کر رہا ہے؟ ابلیس لعین نے کہا میں نے خلقت آدم سے 9,000 برس قبل یہ نام ساق عرش پر لکھے ہوئے دیکھے تھے، جس سے میں نے جانا کہ یہ اللہ کی انتہائی پیاری مخلوق ہے، اسی لیے میں اللہ کو ان کے حق کا واسطہ دے کر سوال کر رہا ہوں۔ یہ سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر اہل ارض اللہ کو ان اسما کا واسطہ دے کر اس سے سوال کرے تو اللہ ان کی حاجات ضرور پوری کرے گا۔ حام بن حیم بن لاقیس بن ابلیس کا واقعہ۔ امام حسین علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے کہا کہ میرے جد اطہر حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک دن مسجد میں بیٹھا ہوا تھا کہ اتنے میں ایک کھجور جتنا لمبا شخص مسجد میں داخل ہوا اور جب وہ پاؤں اٹھا کے رکھتا تو کھڑکھڑاہٹ کی آواز سی بلند ہوتی۔ اس وقت آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں اس شخص کا تعلق اولاد آدم سے نہیں۔ حاضرین نے کہا تو کیا یہاں آدمی کے علاوہ کوئی اور بھی آ سکتا ہے؟ آپ نے کہا بہرحال یہ انسانوں کے صنف سے تعلق نہیں رکھتا۔ وہ شخص حضور کے قریب ہوا، سلام کیا، جواب میں رسول نے سلام کیا اور پھر اس سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا میں حام بن حیم بن لاقیس بن ابلیس ہوں۔ انہوں نے کہا کہ تیرے اور ابلیس کے درمیان صرف 2 پشتوں کا فاصلہ ہے۔ اس نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تیری عمر کیا ہوگی؟ اس نے کہا کہ آپ میری عمر کا اس بات سے خود ہی اندازہ لگائیں کہ جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا تو میں اس وقت لڑکا تھا، مجھے باتوں کی سمجھ تھی اور میں جنگلوں میں پھرا کرتا تھا اور قطع رحمی کا حکم دیا کرتا تھا۔ آن حضرت نے کہا کہ اگر تو ان عادات پر باقی ہے تو پھر تو انتہائی بدسیرت ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ ہرگز نہیں، میں خدا کے فضل سے توبہ کر چکا ہوں اور میں مومن ہوں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے کس کے ہاتھ پر توبہ کی اور ایمان قبول کی؟ اس نے کہا کہ میں نے نوح علیہ السلام کے ہاتھوں پر توبہ کی تھی، انہی کے ہاتھوں پر ایمان قبول کی، میں نے انہیں ان کی بد دعا کی وجہ سے ملامت بھی کی تھی، جس کے جواب میں انہوں نے فرمایا کہ مجھے خود بھی اس پر ندامت محسوس ہوئی اور میں خدا کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے قرار پاؤں۔ پھر میں نے ان کے بعد ہود علیہ السلام سے ملاقات کی اور میں ان کی نماز پڑھتا تھا اور ہود نے مجھے اپنے جد امجد ادریس کے کچھ صحائف بھی تعلیم دیے اور میں مسلسل ہود کے ساتھ رہا یہاں تک کہ اللہ نے ان کی بدکار قوم پر آندھی کا عذاب نازل کیا اور خدا نے انہیں اور مجھے اس عذاب سے محفوظ رکھا۔ ہود کے بعد میں صالح نبی کے ساتھ بھی رہا یہاں تک کہ اللہ نے اس کی قوم پر زلزلے کا عذاب نازل کیا اور اللہ نے اس عذاب سے انہیں اور مجھے محفوظ رکھا۔ صالح کے بعد میں آپ کے والد حضرت ابراہیم سے بھی ملاقات کی، میں نے ان کی صحبت میں رہا، میں ان سے درخواست کی کہ وہ خدا کے نازل کردہ صحائف کی مجھے تعلیم دے، چنانچہ آپ نے میری درخواست قبول کی اور انہوں نے مجھے اپنے صحائف کی تعلیم دی۔ میں ان کے ساتھ نماز پڑھتا رہا جب مشرکین نے انہیں آگ میں ڈالا اور اللہ نے اس آگ کو ٹھنڈک اور سلامتی میں تبدیل کیا تو میں اس وقت بھی وہی موجود تھا اور میں ان کا ہمدرد اور ان کی وفات تک ان کے ساتھ رہا۔ ان کی وفات کے بعد ان کے فرزند اسماعیل اسحاق علیہ السلام کے ساتھ رہا، پھر یعقوب کے بیٹوں نے آپ کے بھائی یوسف کو کنویں میں ڈالا، اس وقت بھی میں ان کے ساتھ تھا اور کنویں میں تسلیاں دیتا رہا۔ جب وہ کنویں سے نکلے بادشاہ بنے
اور والدین ان کے پاس آئے، اس تمام عرصے میں ان کے ساتھ رہا۔ میں نے آپ کے بھائی موسیٰ سے ملاقات کی، درخواست کی کہ مجھے توریت کا علم دیں۔ انہوں نے مجھے توریت کی تعلیم دی۔ ان کی وفات کے بعد میں ان کے وصی یوشع بن نون کے ساتھ رہا، اور یوشع کی وفات تک میں ان کے ساتھ رہا۔ پھر میں مختلف انبیاء کے ساتھ رہا، یہاں تک کہ آپ کے بھائی داؤد کے ساتھ رہا۔ زبور سیکھنے کی درخواست کی، انہوں نے مجھے زبور کی تعلیم دی۔ پھر میں سلیمان بن داؤد کے ساتھ رہا۔ اس کے بعد ان کے وصی آصف بن برقیہ بن سمیہ کے ساتھ الغرض میں مختلف انبیاء کے ساتھ رہا، یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام کی صحبت میں رہا۔ اس وقت میں آپ کو جملہ انبیاء سابقین اور بالخصوص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے سلام عرض کرتا ہوں۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ اور جب تک آسمان و زمین قائم ہے ان تمام بزرگوار شخصیات پر سلام ہو، اور حام بن ہیم تجھ پر بھی میرا سلام ہو، تو نے وصیت کی حفاظت کی اور امانت کی ادائیگی کی۔ اب اگر تجھے کوئی حاجت ہو تو مجھ سے بیان کرو۔ حام بن ہیم نے کہا، یا رسول اللہ، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اپنی امت کو حکم صادر فرمائیں کہ وہ آپ کے بعد آپ کے وصی کے فرمان کی مخالفت نہ کرے۔ میں نے گزشتہ امتوں کو دیکھا ہے کہ وہ بھی اسی لیے ہلاک ہوئیں کہ انہوں نے اوصیہ کی نافرمانی کی تھی۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حام، کیا تو میرے وصی کو جانتا ہے؟ اس نے کہا، یا رسول اللہ، میں نے ان کا حلیہ سنا ہے اور کتب سابقہ میں ان کی صفات اور ان کا نام پڑھا ہوا ہے، چنانچہ میں جب انہیں دیکھوں گا تو پہچان لوں گا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس محفل میں نگاہ کرو، کیا تمہیں میرا وصی اس وقت یہاں دکھائی دیتا ہے؟ اس نے دائیں بائیں پوری محفل پر نگاہ دوڑائی اور کہا، یا رسول اللہ، اس وقت وہ یہاں موجود نہیں ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدم کا وصی کون تھا؟ اس نے کہا، شیس علیہ السلام۔ چونکہ یہ مکالمہ کافی طویل ہے اس لیے ہم نے اسے مکالمے کی شکل میں لکھیں گے۔ رسول خدا کہتے ہیں، شیس کا وصی کون؟ حام نے کہا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، انوش کا وصی کون؟ حام نے کہا، قینان۔ رسول نے پوچھا، قینان کا وصی کون؟ کہا، مہلائیل۔ پوچھا، مہلائیل کا وصی کون؟ کہا، اود۔ اود کا وصی کون؟ کہا، نبی مرسل ادریس علیہ السلام۔ ادریس کا وصی کون؟ متوشلخ۔ متوشلخ کا وصی کون؟ کہا، لمک۔ لمک کا وصی کون؟ تو حام نے کہا کہ اللہ کا سب سے بڑا ذاکر اور شاکر حضرت نوح علیہ السلام۔ پھر پوچھا، حضرت نوح کا وصی کون؟ کہا، سام بن نوح۔ سام کا وصی کون؟ ارفخشد۔ ارفخشد کا وصی کون؟ کہا، غابر۔ غابر کا وصی کون؟ کہا، صالح۔ صالح کا وصی کون؟ کہا، قانے۔ کہا، پھر قانے کا وصی کون؟ حام نے جواب دیا، اشرو۔ رسول پوچھتے ہیں، اشرو کا وصی کون؟ کہا، ارغو۔ ارغو کا وصی کون؟ تاخور۔ تاخور کا وصی کون؟ کہا، تعرخ۔ پھر رسول کہتے ہیں، تعرخ کا وصی کون؟ تو حام کہتا ہے، اس کا کوئی وصی نہ تھا، اللہ نے اس کی صلب سے ابراہیم خلیل اللہ کو پیدا کیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں، تو نے بالکل سچ کہا، ابراہیم خلیل اللہ کا وصی کون تھا؟ ہم کہتے ہیں، اسماعیل۔ اسماعیل کا وصی کون؟ قیدار۔ قیدار کا وصی بنت۔ بنت کا وصی حمل۔ اور رسول پوچھتے ہیں، حمل کا وصی کون؟ ہم کہتے ہیں، اس کا کوئی وصی نہ تھا، اس کے بجائے اللہ نے سلسلہ ہدایت کو گھرانہ اسحاق کی طرف منتقل کر دیا، اور اسحاق کا وصی یعقوب علیہ السلام تھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں، تو نے بالکل سچ کہا، اب بتا کہ ان کے اوصیہ کی کیا ترتیب تھی؟ حام نے کہا، یعقوب کا وصی یوسف۔ یوسف کا وصی موسیٰ۔ موسیٰ کا یوشع بن نون۔ یوشع کا وصی داؤد۔ داؤد کا وصی سلیمان، اور سلیمان کا وصی آصف بن برقیہ، اور عیسیٰ کا وصی شمون الصفا تھا۔ رسول خدا کہتے ہیں، کیا تو نے میرے وصی کا ذکر اور اس کے اوصاف کا تذکرہ سابقہ کتابوں میں کہیں پایا ہے؟ حام کہتا ہے، جی ہاں یا رسول اللہ، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو برحق نبی بنا کر مبعوث کیا۔ توریت میں آپ کا نام ومیز ہے، اور آپ کے وصی کا نام ایلیا ہے۔ انجیل میں آپ کا نام خمیاتا ہے، اور آپ کے وصی کا نام حیدار۔ زبور میں آپ کا نام ماہ ہے، اور آپ کے وصی کا نام فارقلیتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، ومیز کا کیا مطلب ہے؟ ہم کہتے ہیں، اس کا مطلب ہے طیب و طاہر۔ رسول کہتے ہیں، خمیاتا کا کیا مطلب ہے؟ وہ کہتا ہے، اس کا معنی ہے مصطفیٰ، یعنی چنا ہوا۔ رسول خدا کہتے ہیں، ماہ کا کیا مفہوم ہے؟ ہم کہتا ہے، اس کا معنی ہے ہر کفر و شرک کو مٹانے والا۔ رسول خدا فرماتے ہیں، توریت میں میرے وصی کا نام ایلیا ہے، اس کا کیا مفہوم؟ ہم کہتے ہیں، اس کا مفہوم ہے ولی، کیونکہ وہ آپ کے بعد ولی ہوگا، اسی لیے توریت میں اسے ایلیا کہا گیا۔
رسول خدا فرماتے ہیں میرے وسیع کا نام انجیل میں حیدار ہے۔ اس کا کیا مفہوم؟ اس کا معنی بتایا کہ صدیق اکبر، فاروق اعظم۔ رسول خدا کہتے ہیں میرے وسیع کا نام زبور میں فارقلیتا ہے۔ اس لفظ کا کیا معنی ہے؟ حام کہتا ہے اس کا معنی ہے اپنے رب کا محبوب۔ پھر رسول فرماتے ہیں حام کیا اگر تو اسے دیکھ لے تو کیا تو اسے پہچان لے گا؟ حام کہتا ہے جی ہاں۔ آپ کے وسیع کے سر کی کھوپڑی گول ہے، وہ معتدل القامت ہے، اس کا سینہ چوڑا ہے، وہ شجاعت کا بیشہ کاشیر ہے، اس کی آنکھیں بڑی روشن ہیں، اس کی پنڈلیاں پتلی اور اس کے کندھے چوڑے ہیں۔ یہ سن کے رسول نے سلمان سے فرمایا کہ جاؤ میرے بھائی علی کو یہاں بلا لاؤ۔ علی تشریف لائے اور حام کی نگاہ جیسے ہی ان کے چہرے پہ پڑی تو اس نے بے ساختہ کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کا وصی یہ ہے، آپ اپنی امت کو حکم دیں کہ وہ آپ کے بعد ان کی نافرمانی نہ کرے۔ اگر لوگوں نے ان کی مخالفت کی تو وہ بھی سابقہ امتوں کی طرح سے ہلاک ہو جائیں گے۔ رسول نے فرمایا حام میں اپنی امت کو یہ بات بتا چکا ہوں، کیا اس کے علاوہ تیری کوئی اور حاجت ہے تو میں اسے پورا کروں؟ حام نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے قرآن مجید کی چند صورتوں کی تعلیم دیں، اپنے سنن و شرائع بیان فرمائیں تاکہ میں آپ کے طریقے کے مطابق اللہ کی نماز پڑھ سکوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو آواز دے کے فرمایا ابو الحسن اسے اپنے ساتھ لے جاؤ اور اسے تعلیم دو۔ حضرت علی علیہ السلام کا بیان ہے کہ میں نے اسے سورہ فاتحہ، معوذتین، سورہ اخلاص اور آیت الکرسی اور آل عمران، اعراف، انعام، انفال کی کچھ آیات اور مفصلات میں سے 3 صورتوں کی تعلیم دی، پھر وہ ہم سے غائب ہو گیا۔ بعد ازاں جنگ صفین میں ہمیں لیلۃ الحریر کو دکھائی دیا۔ جب لیلۃ الحریر کو شدید جنگ ہو رہی تھی تو میں نے ایک آواز سنی، کسی نے پکار کر کہا امیر المومنین اپنے سر سے خود ہٹائیں کیونکہ کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کے سر پر بال کم ہوں گے۔ میں نے جواب میں کہا میں وہی ہوں، اور میں نے اس وقت اپنے سر سے خود ہٹائی۔ پھر میں نے اسے کہا آواز دینے والے ہمارے سامنے آؤ، خدا تم پہ رحم کرے۔ میرے کہنے پہ وہ ظاہر ہوا، میں نے دیکھا کہ وہ حام بن ہیم تھا۔ میں نے اس سے کہا تم کون ہو؟ اس نے کہا میں آپ کا ممنون احسان ہوں، میں آپ کا وہی شاگرد کہ جسے آپ نے اللہ کی کتاب کی تعلیم دی، میں آپ پر اور محمد مصطفیٰ پر ایمان لایا تھا۔ پھر اس نے حضرت پر سلام کیا، آپ سے گفتگو کی، صبح ہونے تک وہ حضرت کے شانہ بشانہ شریک ہو کر جنگ کرتا رہا اور اس کے بعد غائب ہو گیا۔ اسبق بن نباتہ کہتے ہیں کہ میں نے امیر المومنین علیہ السلام سے کچھ عرصے بعد اس کے متعلق پوچھا، آپ نے فرمایا حام بن ہیم شہید ہو چکا ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے اس واقعے کا ابطال یہ ثابت کرتی ہے۔ خداوند متعال سورہ کہف آیت نمبر 50 اور 51 میں فرماتا ہے کیا تم لوگ مجھے چھوڑ کر شیطان اور اس کی اولاد کو اپنا سرپرست بنا رہے ہو جبکہ وہ تو تمہارے دشمن ہیں، ظالموں کے لیے بدترین بدلہ ہے۔ میں نے انہیں شیطان اور اس کی اولاد آسمانوں اور زمین کی خلقت کا گواہ نہیں بنایا، انہیں خود ان کی خلقت کا بھی گواہ نہیں بنایا، اور میں ظالموں کو قوت بازو نہیں بنایا کرتا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے شیطانی ذریت کو گمراہ کہا ہے اور اہل ایمان کا دشمن کہا ہے، اور یہ بھی بتایا ہے کہ اللہ نے انہیں اپنے دین کا یار و ناصر نہیں بنایا۔ یہاں پر چند مفسرین نے کہا ہے کہ ذریت شیطان سے اس کے پیروکار مراد ہیں، مگر پورے قرآن میں لفظ ذریت پیروکار کے معنی میں استعمال نہیں ہوا۔ ویسے بھی مجازی معنی تب لیا جاتا ہے کہ جب حقیقت محال ہو۔ اژدہا کی شکل میں حضرت علیہ السلام کے پاس آنے والا جن۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک مرتبہ امیر المومنین علیہ السلام ممبر پر تشریف فرما تھے کہ اچانک مسجد کے دروازے سے ایک اژدہا نمودار ہوا۔ لوگوں نے اٹھ کر اسے مارنا چاہا، حضرت علی علیہ السلام نے لوگوں کو ایسا کرنے سے روک دیا۔ پھر وہی اژدہا مسجد میں داخل ہوا اور سیدھا حضرت کے ممبر کے پاس آیا۔ اس نے اپنا پھن اٹھا کر حضرت کو سلام کیا۔ آپ نے اشارے سے فرمایا کہ وہ فی الحال رک جائے اور آپ کا خطبہ پورا ہونے دے۔ جب آپ خطبے سے فارغ ہوئے تو اسے فرمایا تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ میں آپ کی طرف سے جنات پر مقرر کردہ جانشین عمرو بن عثمان ہوں، میرے باپ کی وفات ہو چکی ہے، اس نے مرتے وقت مجھے وصیت کی تھی کہ میں آپ کی خدمت میں حاضری دوں اور آپ کی رائے سے آگاہی حاصل کروں۔ اب میں اپنے والد کی حسب وصیت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں؟ آپ کی خواہش کیا ہے؟ امیر المومنین علیہ السلام نے کہا میں تجھے اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں، تجھے تیرے باپ کا جانشین مقرر کرتا ہوں، لہٰذا تو یہاں سے واپس چلا جا اور اپنے باپ کے منصب کو جا کر سنبھال۔ چنانچہ عمرو نے امیر المومنین کو الوداع کہا اور واپس چلا گیا، اور وہی قوم جنات پر حضرت علی علیہ السلام کی طرف سے جانشین ہے۔ راوی کا بیان ہے
کہ میں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے عرض کی کہ کیا وہ عمرو آپ کے پاس بھی حاضری دیتا ہے؟ کیا اس کے لیے آپ کے پاس آنا واجب ہے؟ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ جی ہاں۔ اژدہا کی شکل میں آنے والا ایک اور جن۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ایک مرتبہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام منبر کوفہ پر جمعے کا خطبہ دے رہے تھے کہ آپ نے لوگوں کی دوڑنے بھاگنے کی آوازیں سنی۔ لوگ ایک دوسرے پر گر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا لوگوں کیا بات ہے، تم اتنے پریشان کیوں ہو گئے ہو؟ لوگوں نے کہا امیر المومنین مسجد میں بہت بڑا اژدہا آ چکا ہے، ہم اس سے ڈر گئے، ہم اسے جان سے مارنا چاہتے ہیں۔ آپ نے کہا مت گھبراؤ، تم اسے کچھ نہ کہو، اسے میرے پاس آنے دو، یہ ایک قاصد ہے، ایک ضرورت کے سلسلے میں یہاں آیا ہے۔ یہ سن کے لوگ ادھر ادھر ہو گئے۔ اژدہا صفوں کے درمیان میں سے ہوتا ہوا منبر کے پاس آیا۔ اس نے اپنا منہ امیر المومنین علیہ السلام کے کان پہ رکھا۔ کافی دیر تک اس کے منہ سے سیٹیوں کی سی آوازیں آتی رہیں اور امیر المومنین بھی اپنا سر مسلسل ہلاتے رہے۔ اس کے بعد آپ نے بھی اس کی طرف منہ سے کچھ سیٹیاں سی نکالی۔ وہ منبر سے دور ہو گیا، اچانک صفوں کے درمیان گم ہو گیا۔ اس کی یوں گمشدگی پر لوگوں نے تعجب کا اظہار کیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ اس اژدہے کا کیا معاملہ تھا؟ آپ نے کہا یہ مسلمان جنات پر میرا جانشین ہے، اسی قوم کا چند باتوں میں اختلاف ہوا، انہوں نے اسے میرے پاس روانہ کیا اور اس نے آ کر مجھ سے وہ مسائل دریافت کیے اور میں نے اسے ان مسائل کا جواب دیا۔ اب یہ مطمئن ہو کر واپس چلا گیا۔ گوشہ مسجد سے برآمد ہونے والے ایک سانپ کا واقعہ۔ حارث عور کا بیان ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام منبر کوفہ پر بیٹھ کر خطبہ دینے میں مصروف تھے۔ آپ نے مسجد کے گوشے کی طرف نگاہ کی۔ آپ نے قمبر سے فرمایا اس بل میں تجھے جو کچھ بھی دکھائی دے اسے اٹھا کر میرے سامنے لے آؤ۔ قمبر گئے، انہوں نے بل میں دیکھا تو انہیں وہاں ایک خوبصورت نقش و نگار والا سانپ دکھائی دیا۔ پہلے تو قمبر گھبرا گئے، لیکن اپنے آقا کا حکم سمجھ کے انہوں نے اسے اٹھایا۔ سانپ ان کے ہاتھ سے پھسلا اور سیدھا منبر کی طرف بڑھا جہاں پر آپ تشریف فرما تھے۔ اس نے اپنا پھن بلند کیا، امیر المومنین علیہ السلام کے کان میں کچھ سرگوشیاں کرتا رہا اور اس کے جواب میں حضرت نے بھی اس سے کچھ سرگوشیاں کی۔ پھر وہ منبر سے نیچے اتر کر اس بل کی طرف آیا اور وہاں گم ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد امیر المومنین کچھ سوچتے رہے، پھر آپ سر جھکا کے رونے لگے۔ جب رو چکے تو حاضرین سے فرمایا کیا تمہیں تعجب ہو رہا ہے؟ حاضرین نے کہا مولا یہ بات ہی تعجب کی ہے۔ آپ نے کہا اس سانپ نے سمع اور طاعت کی شرط پر حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کی تھی۔ وہ اس وقت بھی میرا فرمان سنتا اور اس پر عمل کرتا ہے کیونکہ میں رسول خدا کا وصی ہوں۔ لیکن تمہاری حالت یہ ہے کہ میں تمہیں سمع اور اطاعت کا حکم دیتا ہوں، تم میں سے کچھ میرا فرمان سنتے ہیں، عمل کرتے ہیں، کچھ سرے سے نہ تو میرا فرمان سنتے ہیں اور نہ ہی اطاعت کرتے ہیں۔ باب فیل سے آنے والے اژدہے کا واقعہ۔ حارث عور کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ جمعے کے دن امیر المومنین علیہ السلام منبر کوفہ پر بیٹھ کر خطبہ دے رہے تھے کہ مسجد کوفہ کے باب الفیل سے ایک اژدہا نمودار ہوا جس کا سر اونٹ کے سر سے بھی بڑا اور سر کو ہلاتا ہوا منبر کی طرف روانہ ہوا۔ لوگوں نے جیسے ہی اتنے بڑے اژدہے کو دیکھا تو خوف کے مارے ہٹ گئے اور وہ اژدہا بڑے سکون سے منبر کے قریب آیا، حضرت کے کان میں کچھ باتیں کہیں، آپ نے بھی سرگوشی کی، پھر وہ واپس چلا گیا۔ جب وہ باب الفیل کے قریب پہنچا تو لوگوں کی نگاہوں سے چھپ گیا۔ یہ منظر دیکھ کر اہل ایمان نے کہا یہ امیر المومنین کے عجائبات میں سے ایک عجوبہ ہے، جبکہ منافقین نے کہا یہ علی کا جادو ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں جسے تم نے ابھی دیکھا ہے اسے رسول نے قوم جنات پر اپنا وصی مقرر کیا تھا، جبکہ حضور نے مجھے انسانوں پر اپنا وصی مقرر کیا تھا۔ اس کی قوم میں تنازع ہوا جس کی وجہ سے بہت سی جانیں تلف ہو گئی۔ اسے اس تنازع کا حل معلوم نہیں تھا، اس لیے یہ میرے پاس اس شکل اور صورت میں آیا اور مجھ سے اس کا حل دریافت کیا اور میں نے اسے اس کا حل بتا دیا۔ اس شکل و صورت میں آنے سے اس کا ایک مقصد یہ تھا کہ وہ تمہیں میری فضیلت اور مقام دکھانا چاہتا تھا اور وہ تمہاری بنسبت میری فضیلت اور مقام کو زیادہ بہتر سمجھتا ہے۔ موسیٰ اور ہارون کی مدد کرنے والا سلطان کون تھا؟ رجب برسی مشارق الانوار الیقین میں لکھتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور ہارون کو حکم دیا کہ وہ فرعون کو جا کر تبلیغ کریں، حکم الہی پا کر دونوں بھائی دربار فرعون کی طرف روانہ ہوئے۔ دونوں دل ہی دل میں گھبرا رہے تھے کہ نہ جانے فرعون ہم سے کیا سلوک کر بیٹھے۔ اتنے انہوں نے دیکھا کہ ایک سوار ان کے آگے آیا، اس نے زربغت کا لباس پہنا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ میں سونے کی تلوار تھی۔ اس نے ان سے کہا کہ تم دونوں بے خطر ہو کر میرے پیچھے چلے آؤ۔ اس سوار نے فرعون کے پاس پہنچ کر فرعون سے کہا ان دونوں بزرگواروں کی اطاعت کرو ورنہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ فرعون یہ دھمکی سن کے گھبرایا، پھر وہ شاہ سوار نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ فرعون نے موسیٰ اور ہارون سے کہا تم کل میرے پاس آنا
اور جو کچھ تمہیں کہنا ہو مجھ سے کہنا۔ جب موسیٰ اور ہارون وہاں سے چلے گئے تو فرعون نے اپنے دربانوں سے کہا کہ تم نے اس شاہ سوار کو میری اجازت کے بغیر کیوں آنے دیا؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ کی عزت کی قسم، ہم نے کسی شاہ سوار کو یہاں گزرتے ہوئے نہیں دیکھا، ہمارے سامنے سے تو صرف یہی 2 بھائی گزر کر آپ کے پاس آئے۔ وہ شاہ سوار مثال علی تھے جس کے ذریعے سے اللہ نے انبیاء کی چھپ کر تائید کرائی، محمد مصطفیٰ کی کھلم کھلا تائید کرائی، کیونکہ علی ہی اللہ کا وہ کلمہ کبریٰ ہے کہ جسے اللہ نے اپنے اولیاء کی مدد کے لیے مختلف ادوار میں مختلف صورتوں میں بھیجا، اور علی نے اولیاء الہی کی ہر دور میں مدد کی۔ اسی کلمہ کبریٰ کا واسطہ دے کر اولیاء الہی نے خدا سے دعائیں کی، اللہ نے ان کی دعاؤں کو شرف قبولیت بخشا، انہیں مشکلات سے نجات دی، اور قرآن مجید کی اس آیت میں اسی واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ ہم تم دونوں کے لیے سلطان مقرر کریں گے، فرعون اور اس کے پیرو ہماری آیات کی بدولت تم تک نہ پہنچ پائیں گے۔ ابن عباس نے کہا ان دونوں کے لیے وہ شاہ سوار آیت الکبریٰ اور سلطان تھا۔ اسی طرح برسی لکھتے ہیں کہ مفسرین نے اس آیہ مجیدہ کی تفسیر میں لکھا کہ یہ آیت اور سلطان علی کی صورت تھی، اسی طرح سے دوسرے انبیاء کے لیے بھی علی کی صورت آیت اللہ الاکبری بنتی رہی۔ برسی لکھتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی اللہ تعالیٰ نے باقی اس کے بعد اس کتاب میں ہے اطرفہ جن کا واقعہ کہ جو انشاءاللہ ہم اپنی اگلی آنے والی آڈیو میں بیان کریں گے۔ امید ہے کہ آج کا یہ حصہ آپ کے ایمان میں اضافے کا باعث بنا ہوگا۔ آخر میں دعا ہے کہ باری تعالیٰ ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی سچی محبت، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار ہماری تمام جائز مقاصد میں ہمیں کامیابی عطا کر، ہماری پریشانیوں کو دور فرما، ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھ، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔